آپ حضرات بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہوں گے اور مجھے خوب احساس ہے کہ جناب مولانا رضا الرحمان صاحب رحمانی کی تقریر جس قدر دل پذیر ہوتی ہے آپ شدت سے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں بلا تمہید ان کے روح افزا خطابت سے سیراب ہونے کے لیے بے چین اور بے قرار آپ تمام لوگوں کی بے قراری اور بے چینی کو دور کرنے کے لیے مولانا سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی علمی، روحانی اور معلوماتی خطاب سے ہم تمام سامعین کو معزز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ابھی تک پاؤں سے لپٹی ہیں غلامی کی یہ زنجیریں، ابھی تک پاؤں سے لپٹی ہیں غلامی کی یہ زنجیریں، کہ آزادی کا دن آتا ہے آزادی نہیں آتی۔ حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، آپ 74ویں یوم جمہوریہ کی مناسبت سے جامعہ رحمانی کے وسیع و عریض میدان میں جمع ہیں اور 74واں یوم جمہوریہ کا جشن منا رہے ہیں۔ یوم جمہوریہ کی مناسبت سے بہت سی باتیں کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ آج ہی کی تاریخ میں یعنی 26 جنوری کو ہم کو ایک آئین ملا، جس آئین کی روح سے ہمارا یہ عظیم ملک چل رہا ہے۔ مجلس دستور ساز کمیٹی نے 395 دفعات پر مشتمل ایک دستور کی کتاب تیار کی اور وہ کتاب ہمارے لیے عمل کی روح ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، مجلس دستور ساز کمیٹی نے جو دستور بنایا اس کو دستور کی تمہید کے مطابق بھارت کے عوام نے تسلیم کیا اور بھارت کے عوام نے وضع کیا ہے۔ اس لیے یہ دستور تمام چیزوں سے فوقیت رکھتا ہے۔ پارلیمان کے اوپر بھی اس کی بالادستی قائم ہے، لیکن آج جو آواز اٹھ رہی ہے وہ آواز یہ بلند کی جا رہی ہے کہ پارلیمان اس سے بلند ہے اور دستور اس سے فوقیت نہیں رکھتا ہے۔ حالانکہ دستور کو دستور ساز کمیٹی نے بنایا اور دستور کی تمہید کے مطابق اس کو اس ملک کی عوام نے بنایا ہے اور اس کو اس ملک کی عوام نے تسلیم کیا ہے، اس لیے یہ تمام چیزوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے اس ملک کے ایک بڑے سربراہ کا بیان آیا تھا، جس میں انہوں نے سپریم کورٹ پر بھی حملہ کیا تھا اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر حملہ کیا تھا اور نشانہ تنقید کا بنایا تھا، جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو
सुप्रीम कोर्ट जांच और परख सकता है। वो बयान ये बताता है और उस बयान से ये साफ साफ इशारा मिलता है कि दस्तूर पर ख़तरा मंडरा रहा है। और फिर आप आए दिन सुन रहे हैं, ये महीनों से जंग जारी है हुकूमत और अदलिया के दरमियान कि सुप्रीम कोर्ट बालादस्त है या फिर पार्लियामान को बालादस्ती हासिल है। सुप्रीम कोर्ट जो कॉलेजियम के सिस्टम से जो फ़ैसला करता है और जजों को मुंतखब करता है, उस पर सरकार हमला कर रही है और मुसलसल वज़ीर क़ानून का बयान आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को यह हक़ नहीं है, सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट को यह हक़ नहीं है कि वो जजों को मुंतखब करे कॉलेजियम सिस्टम के ज़रिए से, बल्कि उसमें तब्दीली की ज़रूरत है। जब जब इस दस्तूर पर हमला किया गया और उसको तोड़ने की कोशिश की गई और उसको कमज़ोर करने की कोशिश की गई, तो हमारे बुज़ुर्गों ने आगे बढ़ कर के उसकी हिफाजत की कोशिश की है। इसलिए कि ये दस्तूर सबसे ज़्यादा कीमती हमारे लिए है। अगर ये दस्तूर ख़त्म कर दिया गया तो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। इस मुल्क को एक मज़हब के मानने वाले और एक सकाफ़त और तहज़ीब को तमाम लोगों पर थोप दिया जाएगा अगर ये दस्तूर ख़त्म हो गया और इस दस्तूर की बरतरी और बालादस्ती ख़त्म कर दी गई तो। और इसी की कोशिश अब की जा रही है। जब जब दस्तूर पर हमला किया गया, हमारे बुज़ुर्गों ने कोशिश की कि इसकी हिफाजत की जाए। आपको याद होगा कि दस्तूर में जो तहफ़्फ़ुज़ात इस मुल्क में दिए गए हैं, वो सबसे ज़्यादा इंसानी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। लेकिन ये सही है कि इस दस्तूर में कुछ खामियां हैं और खामियां इंसान के बनाए हुए कानून में हुआ करती हैं। चुनांचे इस दस्तूर में भी कुछ खामियां हैं, लेकिन इनके बावजूद हिंदुस्तान का दस्तूर बहुत उम्दा, बहुत अच्छा, और वो जो एक निज़ाम चला आ रहा था डिक्टेटरशिप का और विरासती निज़ाम का कि बाप के बाद बेटा बादशाह बन रहा है, बेटा के बाद पोता बादशाह बन रहा है और फिर ख़ानदान के लोग बादशाह बनते चले आ रहे हैं, चाहे अहल हों या ना अहल। और एक डिक्टेटरशिप का मिजाज था कि जो ताकतवर होता था वो मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया करता था, वो गासिबाना कब्ज़ा करके हुकूमत पर काबिज़ हो जाया करता था। इस जमहूरियत ने उस निज़ाम को ख़त्म कर दिया है और ख़ास तौर से दुनिया में रहने वाली अक़लियत को इस जमहूरियत ने ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है कि वो अपने मज़हब पर, अपनी तहज़ीब पर आज़ादी के साथ अमल कर सके। ख़ुद हिंदुस्तान ही को ले लीजिए, अगर हिंदुस्तान में जमहूरियत नहीं होती और ये दस्तूर अगर सामने नहीं होता तो फिर हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए और दूसरी अक़लियतों के लिए जीना दोभर हो जाता। आज मुसलमान जो अपने तशख़्ख़ुस के साथ, अपने मिली तशख़्ख़ुस के साथ, अपनी तहज़ीबी विरासत के साथ और अपने मज़हब की हिफाजत के साथ जो ज़िंदा हैं और पूरी ताकत के साथ ज़िंदा हैं, उसकी वजह सिर्फ़ यही है कि इस दस्तूर ने उन्हें ज़मानत दी है और एक मज़बूत आइन और दस्तूर उन्हें मिला है। लेकिन इसी दस्तूर को कमज़ोर करने और तोड़ने की कोशिश आज की गई है। हमारे बुज़ुर्गों ने जब जब कोशिश की गई तोड़ने की, तो हमारे बुज़ुर्गों ने आगे बढ़ कर के उस फितने का मुकाबला किया। आपको याद होगा हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब दस्तूर में दिए गए मज़हब की आज़ादी पर हमला किया गया और यूनिफॉर्म सिविल कोड का शोषा छोड़ा गया और मुल्क में यकसा शहरी कानून नाफिज करने की कोशिश की गई और मुस्लिम नफ़क़े मुतल्लका के ख़िलाफ़ जब फ़ैसला आया तो आपने पूरे मुल्क में तहरीक चलाई और मुल्क के दस्तूर की हिफाजत की ज़मानत दी और मनवाया कि ये मुल्क और ये दस्तूर इस मुल्क में महफूज रहेगा और इस मुल्क की किसी मजहबी इकाई को उसके दस्तूर पर अमल करने से महरूम नहीं किया जाएगा।
آج جو مسلم پرسنل لا بورڈ کا ادارہ موجود ہے وہ اسی دستور کے ضمن میں ہے اور اسی دستور کے ماتحت ہے اور اسی دستور کی حفاظت کا بیڑا اس نے اٹھا رکھا ہے جس کے ذریعے سے مسلم پرسنل لا کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ اور یہ دین صرف اور صرف حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جس نے ہندوستان کے علماء کو اور مفکرین کو جوڑا اور سبوں کو ایک پلیٹ فارم پر لایا تاکہ مسلم پرسنل لا بورڈ قائم ہو جائے۔ آپ کو یاد ہوگا جب اس ملک میں RTA ایکٹ آیا، جب اس ملک میں ڈائریکٹ ٹیکسز کوڈ آیا اور جب اس ملک میں اوقاف کے جائیداد پر انکم ٹیکس لگایا گیا تو حضرت امیر شریعت مولانا محمد ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آواز اٹھائی اور سرکار کو اپنے قانون کو واپس لینا پڑا، چونکہ ان کی یہ آواز دستور کی حفاظت کے لیے تھی۔ اور دستور کی حفاظت کے لیے جب شہریت ترمیمی بل سرکار نے لایا جس پر کہ اب تک عمل نہیں ہو سکا ہے، تو حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی نے آواز اٹھائی اور پورے ملک میں تحریک چلائی اور بتایا کہ مسلمانوں کو اپنے دستور کی حفاظت کے لیے کس طرح آگے آنا چاہیے۔ دستور میں، ہندوستان کے دستور میں سب سے زیادہ انسانی بقا اور انسانی وجود کے تحفظ کی گارنٹی دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کا دستور کے مطابق ہندوستان ایک آزاد، جمہوری، سیکولر اور سماجوادی ملک ہے اور یہاں ہر ایک شہری کو انصاف ملے گا، آزادی ملے گی، مساوات کا حق حاصل ہوگا اور ہر ایک کے درمیان اخوت اور بھائی چارگی قائم رہے گی۔ لیکن آج آپ ہندوستان کے دستور کے مطابق صورتحال کا جائزہ لے لیجئے۔ یہ دستور جتنا اچھا ہے اور جتنا بہتر ہے اس کی پامالی بھی اتنی ہی کی گئی ہے، اس کو روندا بھی اتنا ہی گیا ہے اور اس کے الفاظ اور معنی اور نتائج کی روشنی میں اس طرح یہاں کی اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں کو پریشان کیا گیا ہے کہ مسلمان اس ملک کے دوسرے درجہ کے شہری بننے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ اس ملک کے دستور میں جہاں آزادی کی بات کی گئی ہے تو وہاں آزادی کا مطلب ہے مذہب کی آزادی، آزادی کا مطلب ہے ایمان کی آزادی، آزادی کا مطلب ہے عقیدے کی آزادی، آزادی کا مطلب ہے زبان کی آزادی، تہذیب کی آزادی، یہ ساری آزادی اس میں حاصل ہے۔ جہاں انصاف کی بات کی گئی ہے وہاں انصاف کا مطلب ہے سماجی لحاظ سے بھی انصاف ملنا چاہیے، معاشی لحاظ سے بھی انصاف ملنا چاہیے، سیاسی لحاظ سے بھی انصاف ملنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے اس ملک کی اقلیت اور بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ کیا سماجی لحاظ سے اس کو انصاف مل رہا ہے؟ سماج میں اس کو ایک طرفہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے؟ اس کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا معاشی لحاظ سے اس کو انصاف مل رہا ہے؟ اس کے کاروبار پر بین لگایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ اس کے خریدنے سے روکا جا رہا ہے کہ نہیں؟ اس سے خرید و فروخت اور بکری لین دین سے روکا جا رہا ہے یا نہیں؟ سماجی لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے اس کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ کیا یہی دستور نے بتایا ہے؟ کیا سیاسی لحاظ سے اس کو اس کا حق دیا جا رہا ہے؟ ایک پارٹی نے تو مسلمانوں کو ٹکٹ ہی دینا بند کر دیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دستور کا کس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے اور روندا جا رہا ہے۔ اخوت اور بھائی چارگی کی بات کی گئی ہے کہ اس ملک کا ہر شہری برابر ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ کیسا سوتیلا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ آزادی کی بات کی گئی ہے، تحفظ کی بات کی گئی ہے۔ کیا یہی انسانی حقوق کا تحفظ ہے کہ چند آدمی گھیر کر کے ایک آدمی کو مار دے، ٹرین پر سے اٹھا کر کے پھینک دے، اس کا قتل کر دے، گائے کے نام پر اور دوسرے ناموں پر لوگوں کا مرڈر کر دے؟ یہی تحفظ اور آزادی ہے؟ یہ دستور کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ لیکن ایسے موقع پر ہم سبوں کو حوصلہ شکن نہیں ہونا چاہیے، پوری ہمت کے ساتھ اور پورے حوصلے کے ساتھ ہم سبوں کو آئین اور دستور کو جاننا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں موجودہ سرپرست امیر شریعت
حضرت مولانا احمد ولی فیصل صاحب رحمانی کو کہ انہوں نے اتنا بڑا پروگرام کرایا ہے تاکہ لوگ آئین اور دستور کو سمجھ سکیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آئین اور دستور کو جانیں، ہم جانیں کہ ہمارا کیا حق ہے، اس ملک کے دستور نے ہم کو کیا حق دیا ہے، اور پھر ہم اس دستور کی بقا کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، آئین نے جو ہمیں حق دیا ہے اس کو لینے کے لیے، بلکہ آئین نے جو ہمیں حق دیا ہے اس کے چھیننے کے لیے ہم آگے بڑھیں، پوری طاقت کے ساتھ اپنا حق لیں۔ لیکن اگر ہم آئین کو جانیں گے ہی نہیں، ہم دستور کو جانیں گے ہی نہیں، تو ہم اپنا حق کیسے لے سکتے ہیں؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہندوستان کے دستور کو جانیں، خاص طور سے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی حقوق کے دفعات ہیں، اس کو جانیں اور اس کو پڑھیں، اس کا مطلب سمجھیں اور اس کے مطابق اپنا حق لینے کے لیے ہم تیار رہیں۔ ہم ایک زندہ اور بیدار قوم کی طرح ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس ملک میں لاٹھی ڈنڈے سے نہیں جیتا جا سکتا ہے، علم کے ذریعے جیتا جا سکتا ہے، قانون کی بالادستی قائم کر کے جیتا جا سکتا ہے، اور دستور سے اور آئین سے واقفیت حاصل کر کے جیتا جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس پر توجہ دینے کی نہایت ہی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور سبوں کو اس ملک کے دستور کو جاننے، سمجھنے، اس کی خوبیوں کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔